बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्शी की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशता वशी शमी खुशी बरजा बात मैं बलुस्को मैं बलो चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्ता योगी पाकिस्ताना दर मुल्का हमायनी अवार वश में बाता खुश बशुगरन में बाता हर वादा गलो शादाब में बातें कदी गम मगिंदाते अल्लाह पाक के रहमत शुमे सरा अंचु नाजिल बात की नूता निशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक जुत्ता सेहत तंदुरुस्त नसीबी का अमा मर्दम की चीड़हानी दीन पानी करनी अल्लाह पाक ने जीड़ा जुत्ता हलास बिका आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का अक्रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु शुमा जाने तमश में मेज़बान हुआ बलोच अक्रंदी पदा शुमार वशत कनगेश में वती दूसरा की मरागश वशी सुबह गोले चारों का मर्जी हाजिरा वती यकनू की गेस्ट हो यकनू की जैसी टॉपिक के घुमा अंचु गशा के ए दोहरे तहा मर्दमानी वती जीड़ा हो परेशानी बासा मर्दम व जीड़ा हो परेशानी नियामाची भले मर्दम वती जीड़ा यक कशा इरका हो देगे मसला देगे जस्ते मर्दमानी देगे मालूका नी जीड़ा ने गिश की वार कनका पे लगी गुड़ा यार बाजी सुकून रसी थी और मन ची ही मर्ची यक फाउंडेशन ये बाबत का पुत्रान कना जो गोशी के खुजा सेहत पेड़ भी खुजा तालीम पेड़ भी खुजा ट्यूशनती गरीबी मर्दमानी को मक्कनक भी खुजा गरीबी मर्दमानी सूरसा करेनक भी दूर से बाबता सज्जना ची अव्वल अव्वल पेश पैदा के ये जैसे एक फाउंडेशन है और आइए चेयरमैन मर्ची की में मरागश इताअत का जो मना बास खुशी बैगे के सरदार बाबर अब्बास मर्ची की मरागश इताअत का और आई जो फाउंडेशन है आइए वती नाम सराहे के बाबर फाउंडेशन जैसे अमा एक आरा करेंगे और मर्ची की वती मरागश तो का अमी बाबता का पुत्रान कने के शनि फाउंडेशन कदी बने था और चे कार कंते दूर सी बाबत सरपदी जीरे गोर शुमे में गुमा में मरागश बेचारता और शुमे गुमा होर में दिल्ली चोला के अच्छी वशत कनी में मर्ची की मरागश तुका मैं गेस्ट रहा पहले गा पिशी के जब देखे चागर दे मर्द में मरागश था गाया आया नहीं वास्ता मारावती जस्ती मरागश उर्दुई था स्विच कना कपी भले शुमा दिला में यार जमनती वशी गोले चारू कन में पत्रान कनगी वे शुमे मोती मादरी जबान बलूची तक अब जना वे क्रंदी पदा जस्ती दिल्ली जोलान के अच्छी वशत कनी में मर्ची की मरागश तुका सरदार बाबर अब्बास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? अल्लाह पाक करम। जैसे कि हमने बात की फाउंडेशन के बारे में तो आप अपने फाउंडेशन के हवाले से बताएं, आपके नाम से ही जुड़ा हुआ फाउंडेशन। जी मेरे नाम से जुड़ा हुआ बाबर फाउंडेशन है और ये देखें इंसान किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए और अपनी आखिरत के लिए करता है जो सोशल वर्क होता है। सोशल वर्क को लोगों ने बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से भी करना शुरू कर दिया अपने लिए अपने चीज़ों के लिए, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के लिए काम करते हैं कि हमें भी कुछ आखिरत में कोई जगह मिल जाए। तो वो समझ कर देखें हमने इंशाल्लाह अपना बाबर फाउंडेशन का काम कर रहे चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान भर में। पूरे पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं। जो आपका ऑफिस है ये कहाँ पे? ऑफिस शारा फैसल पे आप चले जाएँ, यहाँ पे हैबिट के साथ ही है ये जो मेन ड्यूटी फ्री शॉप इसके साथ ही ऑफिस है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम देखें पाकिस्तान के गली गली मोहल्लों मोहल्लों में ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, फाउंडेशंस बने हुए जो काम करें और ठीक है बने हुए और काम भी करें, ऐसा नहीं कि पूरे पाकिस्तान को एक ही फाउंडेशन दिख सकता है। बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप बताएं कि आपको कहाँ लगा कि मुझे भी एक फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है? देखें बिल्कुल आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जितने सोशल वर्कर होते हैं इतना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सबके अपनी अपनी पॉलिसी है, काम करने का तरीक़ाकार अपना है। मेरा एक अपना तरीक़ाकार है। मैं सबसे पहले जिस तरह स्कूल्स हैं तालीम के ऊपर फोकस रख रहा हूँ कि बच्चों को तालीम दी जाए, ना कि वो जिस तरह, और दूसरा खेल के जो मैदान है उनको आबाद किया जाए ताकि जो हमारे नौजवान नस्ल है वो उन्होंने ज़ाहिर मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनके लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए उनके लिए हम ये करते हैं। फिर हम लोग ये साथ साथ इसमें ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों को आप देकर उनको बिगाड़ें, बल्कि उनको रास्ता भी देना है। मेरा एक मिशन होता है कि लोगों को रोज़गार दें। बहुत बड़ा रोज़गार नहीं दे सकते हम, किसी को ठेला लगा के दें, किसी को कोई मशीन लगा के दे दी, किसी को चिप्स के लगा के दी, यानी उनको रास्ता देना कि आप कारोबार करो। बिल्कुल, ताकि ये चीज़ होती है, इससे जो होता है ना हमारी कौम भी मजबूत होगी, मुल्क भी मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। हम क्योंकि जब एक इंसान कारोबार में निकलेगा तो उसका शौक़ बढ़ेगा, उसको पैसे मिलेंगे, रोज़ कमाएगा, देगा, तो वो इस तरह से करके हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि हम हर महीने का राशन पहुँचाते रहें, फिर वो कब तक पहुँचाएगा आदमी।
لیکن کم سے کم ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو دے دیا، کل دے دیا، پھر دے دیا، اب آپ یہ کام بھی کریں اور خود ہی اپنا نظام چلائیں. تو اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے 40-50 اتنا بڑا. دیکھیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنے بڑے اماؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. 40-50 ہزار کے اندر ایک بندے، کسی کو اگر کوئی فروٹس کا ٹھیلا لگانا ہے اس کو کوئی اچھی طرح سے لگا دیا، کسی کو آلو کی چپس کی مشین لگانی ہے، کسی کو کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، تو ہو جاتا ہے اگر آدمی کرنے چاہے تو. جتنا چھوٹے اماؤنٹ سے بندہ چلتا ہے نا تو یقین مانے اس کو کام کرنے کا بھی مزہ ہوتا ہے، دل بھی چاہتا ہے کام کرنے کا. بڑے بڑے اماؤنٹ لگا کے جو لے گا وہ بھی پریشان ہوتا ہے، ہم لوگ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے اتنا کہاں سے کریں. تو یہ چیزیں کرنے سے بہت بہتر نظر آتا ہے ہمیں جو چیز آتی ہے. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی خواتین بچیاں ہیں ہماری جن کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہے، لیکن ہم چپ چاپ ان کا کام کر کے آ جاتے ہیں، دوبارہ کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں. ان کی جو ضروریات ہوتی ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو فرنیچر کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ سر ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ دوست میرے، کئی حضرات میرے ساتھ ہیں، مل کر ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ دلی سکون بھی ہوتا ہے، ذہنی سکون بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. جب بھی دیکھیں انسان دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک خوشی آتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، پھر وہ اور آگے اچھا کام کرنے کی چاہتا ہے. تو یہ انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں. اور جیسے کہ آپ نے اپنے فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتایا، فاؤنڈیشن سے پہلے جو ہے آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں پہلے تو کچھ سروس بھی کی ہے، کچھ اپنا کاروبار بھی کیا، لیکن بچپن سے ہی مجھے سوشل ورکنگ کا شوق تھا کہ میں کچھ کروں، لوگوں کے لیے کچھ کروں، اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. تو یہ چیز ایک شروع سے ہوتی تھی. شروع میں بچپن میں مجھے ایک شوق ہوتا تھا میں بلڈ دوں، تو مجھے بلڈ دینے کا بڑا شوق ہوتا تھا. دیتا رہا، لوگوں کو بھی کہتا رہتا تھا آئیں بلڈ دیں دوسرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس خون میں اور اضافہ ہوتا ہے، خون دینا چاہیے. تو لوگوں کو تیار کر کے لے جاتا تھا، لوگوں کو کرواتا تھا. تو آج بھی یہی چیز ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم. لیکن ہم ایک چیز ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہماری ٹیمیں ہیں، سندھ بحر میں ہیں، پاکستان بحر میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تحقیقات اچھی طرح کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ حقدار ہے اس چیز کا یا نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس شہر میں ایسا بھی ہے کہ اچھا خاصا بندہ ہوگا لیکن آپ کے پاس ایسے آئے گا مظلوم بنا، اگر آپ اس کی پوری بیک گراؤنڈ جانیں گے تو ٹھیک ٹھاک ہوگا. بالکل. تو یہ چیز ہمارے لیے لازمی ہے. جتنے بھی سوشل ورکر ہیں، سوشل لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ لوگوں کو چیک کریں. ہو سکتا ہے جس کا حق ہو اس کو نہ ملے اور ایک عام آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو ملتا رہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں اس شہر میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ اچھا بھلا گھر ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، کھانا پینا ہے، پھر بھی وہ یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. وہ دے دو جی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور جس کا حق ہوتا ہے وہ سفید پوش آدمی شاید گھر سے بھی باہر نہیں آتا، وہ اس کا حق جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے دینا پڑتا ہے. اس دور میں ڈھونڈ کے دینا پڑتا ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے اکاؤنٹس تو نہیں بنایا، میں سچی آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ اکاؤنٹس بنانے سے میرا فاؤنڈیشن رجسٹر الحمدللہ، اکاؤنٹس بنانے سے بہت ساری چیزیں خرابی کی طرف بھی جاتی ہیں. وہ کس طرح سے؟ آپ اس چیز کو کھل کے بتائیں. خرابی اس طرح سے ہوتی ہے، دیکھیں جب بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے تو شاید جو کام کرنے والے 7 لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی، ہم اس وقت تقریباً 10 سے 12 لوگ ایسے ہیں جو کاروبار بزنس کرتے ہیں اپنا، وہ اپنے بزنس کے اندر سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں اللہ اس سے، جب ہم کبھی تھوڑا زیادہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے زیادہ دے دیتا ہے. تو اس سے بڑا میرے خیال میں سمجھتا ہوں کبھی اللہ سے تجارت کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود مزہ آئے گا، خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اگر 5 روپے دیے تو آپ کو 20 روپے مل جاتے. تو یہ اللہ کی رضا جو ہے نا بڑی زبردست. مطلب آپ لوگ فنڈنگ نہیں لیتے کسی سے؟ ابھی نہیں، لیکن اب انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں ابھی ایک جو کام ریسنٹلی میں اب شروع کرنے والا ہوں جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کئی سینٹروں کے وزٹ بھی کرتا ہوں، عیدی سینٹر میں، دوسری جگہ میں. تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا کچھ، وہ عیدی سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی ان کی تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ فوکس کریں کہ ہم اگر ایسے ہو جاتے تو ان کے لیے ہے کہ ایک اچھی جگہ لیں، ان سب کو لائیں، ان کے لیے لوگ رکھیں وہاں پہ، ان کو کھانا، ان کو تعلیم کا بندوبست کریں. کل وہ ہمارے ملک کا مستقبل بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. ان کو ایسا ہمارے ملک میں دیکھیں جو یتیم ہو گیا یا جو جس کی والدہ نہیں ہے تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی لائف اس کی طرح سے خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس کو یہ دینے چاہتے ہیں، کہنے چاہتے ہیں تاکہ کہ آپ کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہمارا فاؤنڈیشن کھڑا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو تعلیم دیں گے، بڑا آدمی بنا کے باہر نکالیں گے تاکہ وہ بھی آپ ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا چاہتے ہو جہاں پہ جو ہے یتیم بچے یا جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی فیملی کہاں پہ ہے، وہ بجائے غلط ٹریک میں جانے کے وہ آپ لوگ اچھے ٹریک میں تاکہ ان کو ہم اچھے شہری، اچھی تعلیم کھیل کے میدانوں میں نکالیں تاکہ دیکھیں اسی طرح لوگ ہمارے کام آئیں گے. اور یہی چیز ہم نے کرنی ہے. انسان جب جاتے کہ انسان پودا لگاتا ہے نا
تو پودا لگانے کے بعد وہ پھل کا پودا وہ اس کی انتظار نہیں کرے گا یہ پھل مجھے، اگر اس نے دے دیا تو اس کی خوش قسمتی ہے، ورنہ بعض دفعہ وہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے پھل اس کے پیچھے بچے اولاد خاندان کھاتا ہے تو ثواب تو اس کو ملے گا۔ تو انسان کو ایک ایسا پودا لگانا چاہیے کہ جس کے پیچھے لوگوں کو اس کا پھل ملے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اچھے پودے لگائیں، اچھی چیزیں ڈھونڈ لیں تاکہ جن کا ہم نہیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں وہاں ملتا رہے گا۔ تو یہ سوچ انسان رکھ لے، اور ایک انسان سوچ رکھ لے کہ دیکھیں بعض لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اربوں کے مالک ہیں لیکن پھر بھی دل جو ہے ان کا گھٹتا جاتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیے ہے، جو لینا کھانا دینا ہے وہ لکھ لیا گیا ہے، آپ دوسرے کے گلے نہ کاٹے پیسوں کے لیے۔ آپ کے نصیب میں جو ہے وہ ہر حال میں مل کے رہے گا، اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا کہ اس کو وقف کریں، آس پاس دیکھیں کہ آپ کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بدبختی یہ ہے کہ ہم اچھا کھاتے رہتے ہیں، ساتھ والا بھوکا ہوگا تو کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی ہمیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس لوگ کہیں تکلیف میں تو نہیں ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، لیکن یقین مانیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بذات قوم بھی ان چیزوں کو بھول چکے ہیں کہ کسی کو کیا تکلیف ہے۔ ہو سکتا ہے شاید کوئی برابر میں بیمار ہو تو ہم اپنی آوازیں ٹی وی کی، میوزک کی اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں کہ بیمار ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایز اے قوم جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، جیسے کہ بابر صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی، جب میں نے فنڈنگ کے حوالے سے آپ کو ایک سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کو فنڈنگ کہاں سے ملے گی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم فنڈنگ جو ہے وہ نہیں لیتے، ابھی تک ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو لالچ ہو جاتی ہے۔ بالکل ہی ہے، بالکل، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ایمان پختہ ہو تو لالچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح سے ہم دیکھیں آپ نے یہ جو ایک پلیٹ فارم بنانے کا سوچا ہے تو اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب تک آپ لوگوں نے جتنا کام کیا ہے وہ پیسے کس طرح سے کلیکٹ کیا آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ نے فنڈنگ کا منع کیا؟ جی، ہمارے پاس، میں نے آپ کو کہا کہ میں خود ایز اے بزنس کاروبار کرتا ہوں، اس سے بھی میں اپنا ایک طے کیا ہوا کہ نکالنا ہے، اتنا کرنا ہے۔ میرے ساتھ جو میرا وائس چیئرمین اسحاق عباسی ہے، اس طرح میرے ایک اور جو اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں واجد عباسی صاحب ہیں، اچھا اور کچھ 8-10 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر مہینے کی ہم اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، اور وہی فنڈنگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہر یہ چیز نہیں کہ ہر ایک بندے کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ ضرورت مند ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے تو اگر آپ دیکھیں 1 ارب بھی لے کے یہاں روڈ پہ نکلیں گی تو میرے خیال میں 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا جی میں مر رہا ہوں، لیکن وہ پیچھے سے ہوگا اس کو کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ پوری کراچی میں ہر سگنل کے اوپر آپ کو مانگنے والے لوگ نظر آتے ہیں، یہ کیا ان کو پیسے دینا ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں پہ نا یہ ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، یہ جو جتنے بھی خانہ بدوش ہیں یہ ویسے نہیں کرے ہوتے، ان کے پیچھے بہت بڑی جرم ہوتی ہے۔ اسی بات پہ میں آ رہا تھا بالکل، کہ جب میں نے اس کی خود تحقیقات کی، جب ان کو آپ کو پتہ گاڑیاں بھر کے لائی جاتی ہیں، بالکل شفٹ چلتی ہے ان کی، اگر ہم صبح 6 یا جو ہے وہ 5:30 کے ٹائم اگر ہم اپنے گھر سے نکلے تو ایک جو ہے یہاں پہ 3 تلوار پہ ایک بہت بڑی گاڑی رکتی ہے، ایک صدر پہ بہت بڑی گاڑی رکتی ہے، ان کے لیے گلشن میں رکتی ہے، ہاں ایک گلشن میں رکتی ہے باقاعدہ۔ یہ دیکھیں یہ وہی بات ہے، خدانہ جاتے ہیں ہائی وے پہ، ادھر ادھر لوگوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے بڑا مافیا ہے۔ بالکل، وہ مافیا دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ، ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ظاہری بات ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ بھی، کہ وہ دیکھتے ہی رہیں کہ سڑکوں میں بچے چھوٹے چھوٹے گاڑیوں کے اوپر چڑھتے ہیں، شیشوں پہ چڑھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا، یہ جن کے لیے جو ہمارے محافظ ہیں، جن کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں کو یہاں سے مار کے بھگائیں، یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اگر وہ تھوڑی سی دیکھیں، ہمارے پاس قانون کی بھی جو ہے نا تھوڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے سختی کرنے کی، ایسے لوگوں کو کہ وہ سگنلوں پہ روڈ پہ نہ آئیں، پھر یہ چیزیں ساری ختم ہو۔ لیکن یہاں معاشرے کا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، میں کیا کر سکتے ہیں، آپ اور ہم تو نہیں کچھ کر سکتے۔ لیکن وہی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ایک شفٹ لگتی ہے پھر دوسرے آتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، شاید اس کے گھر میں راشن نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے بولتا نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہی روتا ہوا واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں آپ کے آگے آئے ہیں، دیں سر، یہ ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، بس جائیں گے اپنے، جو زیادہ دے گا اس کو زیادہ ملیں گے، اور ان کے آقا ہو جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ہم ایسے ہی جو جب تھک جاتے تو ڈھابے وغیرہ میں بیٹھ کے چائے وغیرہ پی جاتی ہے، تو میں ویسے ہی ڈھابے میں بیٹھ گئی، تو ایک جو ہے خاتون میرے پاس آئی، وہ پیسے مانگنے کے لیے نا، ویسے مانگنے کے لیے آتے، تو میں ان کو نا اس طرح سے دیکھ رہی تھی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب آپ کام کرو، کنٹینیوسلی کام کرو، آپ بہت زیادہ تھک جاتے، صحیح کہہ رہی ہیں، تو میں ان کو ایسے دیکھ رہی تھی،
تو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ کچھ ان کے الفاظ ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دیں فلاں 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 اس طرح کا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہ نہیں 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 بی بی جی میں ایسی ہی ٹھیک ہوں کھڑی. میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کو جو ہے مہینے بھر میں آپ کتنا مانگ لیتی ہیں؟ کہا کہ پتہ نہیں. میں نے بولا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک دن میں کتنا مانگ لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2600 2000 کے قریب. میں نے کہا کہ ہاں یہ ہو جاتا ہے, مطلب یہ اس سے زیادہ بھی ہوگا, یہ ایوریج ہے 2600 2000 کے قریب. میں نے بولا آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک مانگتی ہیں؟ تو اس نے ٹائمنگ بتائی. میں نے بولا آپ کو پتہ ہے یہ مہینے کے کتنے ہوں گے؟ مجھے یوں دیکھ رہی ہیں. میں نے بولا یہ مہینے کے اگر آپ 2000 بھی کمائیں یہ مہینے کے 60,000 سے اوپر ہوں گے. یہ تو میری تنخواہ سے اوپر ہوگی. اس ٹائم میں نے کہا یہ تو میری تنخواہ سے اوپر ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے دیں, میں آپ کو نہیں دوں گی. تو مجھے کیا کہہ رہی تھی, میں تو آپ سے مانگنے آئی تھی, آپ تو میرا حساب کتاب کر رہی ہیں. میں نے بولا کرنا پڑتا ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ پیسے ہم خود ہی انہیں دیتے ہیں. اگر جیسے کھلے پیسے بچ گئے, وہ بچا 1 روپیہ ہو 5 روپیہ ہو یا 10 کا نوٹ, ہم ان کو دے دیتے ہیں. وہ کتنی آبادی ہے کراچی میں, اگر ہر روز ہی کوئی اسے کچھ نہ کچھ دے تو بہت زیادہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے آپ کی بات. دیکھیں یہی, اور دوسری ایک چیز اس میں بار بار اپیل کرتا رہتا ہوں قانون نافذ کرنے کی طرف. کیوں کرتا رہتا ہوں؟ یہی پیسہ کرپشن میں استعمال, جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, کرپشنیں ہوتی ہیں, اور دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. کیونکہ ان کو فری پیسہ, جو فری پیسہ ملتا ہے نا, تو اس سے انسان, ہر انسان چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جب انسان کو فری پیسہ ملتا ہے, حرام کا پیسہ ملتا ہے, تو اس سے غلط کام ہی ہوتے ہیں. بالکل وہ ان پیسوں سے غلط کام کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ یار اس سے یہ کر لیں, بدماشی کر لیں, کسی کو اغوا کر لیا. دیکھیں نا یہ جو مانگنے والے ہیں ان میں بڑے کیس ہیں اغوا کے. لوگوں کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں. کتنے ظالم لوگ ہیں, وہ ہاتھ پاؤں توڑ کے ان سے بھیک منگواتے ہیں. ان کے والدین ساری زندگی ڈھونڈتے نہیں ملتے, ایک شہر سے اغوا کر کے دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے حکمران جو آتے ہیں ان کے لیے, کہ کم از کم یار دیکھیں آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو تو کوئی فائدہ ملتا نہیں ہے, نہ کبھی یہاں جب آتے ہیں تو اپنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن خدارہ کم سے کم اس قانون کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اس طرح کے کرائم جو ہے نا روڈوں پہ نہ ہوں. یہ جو کرائم ہو رہا ہے روڈ کے اوپر, اسی کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ایک کرائم اور بھی چلتا ہے, اس میں آئس ہے, یہ نشے ہیں, یہ بھی بکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان چیزوں کو دیکھیں, تکلیف سفید پوش لوگ جو ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں, تبھی تو لوگ کہتے ہیں یار پاکستان سے بچوں کو باہر نکالیں. اتنا خوبصورت ملک ہم کیوں نکالیں؟ دیکھیں چاہے ہم دنیا کے کسی, آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ اس خوشی میں نہ رہیں, آپ وہاں بھی جو ہے نا ان کی نظروں میں آپ غلام ہی ہیں. ہم اپنے ملک میں غلام بنے, وہاں بھی غلامی ہے. تو اپنا ملک اچھا ہے, اس کے اوپر ہم سب کو, جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ جیسے نوجوان بچیاں ہیں, بچے ہیں, میری ان سے اپیل ہوگی کہ لوگ اپنے ملک کے اوپر فوکس کریں اور یقین مانیں ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اور اب تھوڑا سا خوشی بھی ملتی ہے کہ جس میں کئی لوگوں سے پولیس آفیسر ملتے ہیں اور محکموں میں بڑے بڑے لڑکے ملتے ہیں جو نوجوان آ گئے ہیں اس وقت, تو ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے. اور یقیناً بات ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. SSPs جو اس وقت آ چکے ہیں, ان کے پاس کمپلین پوچھنی چاہیے, وہ ایکشن لیتے ہیں. تو اسی طرح کی ہمیں چیزیں چاہیے. اب کا نوجوان جو ہے نا, وہ اتنا, میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے, وہ اتنا کرپشن میں یا اس میں نہیں ہے. اس کو اپنی عزت کی, اپنی اس چیز مستقبل کی ہوتی ہے. جس آدمی کو اپنی عزت کی ہوتی ہے, مستقبل کی ہوتی ہے, ملک کی ہوتی ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میری عزت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایز اے قوم بھی, پولیس کا, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم ہی بگڑے ہوں گے تو ہم ان کو گئے وہ صحیح ہو جائیں, تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں سگنل نہیں توڑنا ہے. ہم الٹی سیدھی ہم پولیس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, غیر قانونی کام کرانے پہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں اور ان کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ یہ کام کریں. تو اس چیز میں میرے خیال میں قوم کو بھی بہت سوچنا پڑے گا, نوجوانوں کو بہت سوچنا پڑے گا. اور آپ کی ایک بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی, وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو آرام کے پیسے ہوتے ہیں یا بغیر کسی محنت کے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک چیز جو ہے یا پھر ایک روپیہ کماتے ہیں, اس کے پیچھے اگر ہماری محنت ہوگی نا, تو ہم کبھی بھی اس کو غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے, نہ ہی بلا وجہ اس کو استعمال کریں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے
کہ یہ ہم نے یہ 1 روپیہ کس طرح سے کمایا ہے, اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے, اور اگر ہم اس کو اس جو ہے کام میں دے تو یہ بہت زیادہ غلط ہو جائے گا. ابھی ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا. بولے شاہ رخ خان واد بھی ایک ونڈوی بریک سورے بریک پتی مراگش برجا کنی اور امی بابتا کا پترانا برجا کنی کہ جیسے اس صحت اور جو باقی جو پھیڑانی تہا شنی فاؤنڈیشن کو جام بڑا کار کرنے گئی. وشت کی بنی وشی گولے شاہ رخ خان چو بریک اچھے پہلے مو گپتران کرنے گئے تھی, یعنی پداوتی گپترانا برجا کنی موشت کی کمو ما جستے صحت پیڑے نیمگا بوروے و مجوز کنا کہ شنی بابر فاؤنڈیشن یا صحت حوالے اچھی چیکار کرنے گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو فاؤنڈیشن ہے وہ صحت کے حوالے سے کیا کام کرتے ہیں؟ صحت کے حوالے سے دیکھیں, ظاہری بات ہے صحت میں تو آپ کو یہ تو بڑا ایشو ہے اس ملک میں. کبھی کبھی غریب آدمی جناح اسپتال کے باہر بھی لائن پہ کھڑا رہتا ہے, اس کا نمبر ہی نہیں آتا. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھیں سول ہے, جناح ہے, دوسرے ہاسپٹلوں میں ہم نے ایسے سینٹر بنائے ہوئے ہیں جہاں ہمارے لوگ جا کے ان کو فوراً علاج کروا دیتے ہیں. اگر کوئی ان کیس کسی کا پرائیویٹ علاج کروانا ہے, کوئی زیادہ ڈینجرس ہے یا کچھ ہے, تو پھر اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپس میں مل جل کے لوگوں سے کوئی فنڈنگ وغیرہ کری, کسی اچھے ہاسپٹل پہ رکھ دیا اس کو, تو وہاں اس کا کروا دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارے پاس جس طرح سول اسپتال پہنچانا ہے, جناح پہنچا دینا ہے, دوسری جگہ کارڈیو سینٹر ہے, دوسری طرف جہاں پہ جس طرح کا کچھ ہو تو الحمدللہ جو ہم سے ہیلپ ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ یہاں آپ نے کبھی آپ جائیں سول اسپتال میں جائیں, جناح میں جائیں, ایمرجنسی میں لوگ پڑے رہتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بڑی بدبختی ہے کہ جب تک کوئی سورس نہ ہو, جب تک آپ کسی کے تھرو نہ کریں تو وہ یا تو باہر ہی پڑے رہتے ہیں, بیڈ پہ لیٹے لیٹے لوگ مر جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کافی مزید کام کرنا ہے. ہمیں صحت کے اوپر جو بات ہے وہ واقع, کیونکہ جو حالات ہیں, موجودہ وقت ہے, لوگوں کو زیادہ ٹینشنیں ہیں, سب کچھ ہے, تو آئے دن ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, ہاسپٹل میں بھی جا رہے ہیں لوگ. تو اس کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہے کہ ہاسپٹل میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر ہم بالکل دیکھ بھال کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا ایک آفس بلوچستان میں بھی ہے, بلوچستان میں کون سی جگہ پہ آپ؟ بلوچستان میں ابھی آفس ہم نے نہیں بنایا. میں ایک کوئٹہ میں ایک وزٹ کیا ہے, تو وہاں ہمارے اپنے جو دوست تھے ان کو اس کام پہ لگایا تھا, وہ آئے بھی تھے یہاں پہ, کراچی میں وزٹ کر کے گئے. اب انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ کوئٹہ جو سیریاب روڈ ہے اس پہ ہم ایک آفس بنانے چاہتے ہیں. جو ظاہری بات ہے, دیکھیں میں تو روڈ سے گیا ہوں, لیکن مجھے بڑا افسوس بھی ہوا ہے کہ کوئٹہ ایک بلوچستان ایک بڑا صوبہ ہے, رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. لیکن کراچی سے جب ہم بلوچستان کوئٹہ کی طرف جاتے ہیں, بلوچستان کی جاتے ہیں, تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک سنگل روڈ ہے, ڈبل روڈ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو اتنا ضروری ہے, ایک اہم ہمارا صوبہ ہے جو معدنیات سے بھرا پڑا ہوا ہے, لیکن اس صوبے کی حالت کیا ہے. کوئٹہ شہر کو میں نے دیکھا, مجھے بڑا افسوس ہوا, وہاں بھی اسی طرح کوئی حال حالات میں کچھ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں سوشل ورکر جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, حکومت پھر ایکشن میں آتی ہے, یہ کام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہم جتنا چیختے رہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کب سوئی رہتی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ اوپر ایکشن لے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی صاف نہیں ہے, جو ضروریات ہے, بجلی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک گھر, بلوچستان تو ایک الگ بات ہے, میں یہاں کی بات آپ سائڈوں کی کر رہا ہوں, کہ لوگوں کو لائٹ اس وقت بند کرتے ہیں جس وقت ان کو سونے کا وقت ہوتا ہے. چلو بھائی اب دن کو لائٹ لے جاؤ, ہر آدمی نے صبح اپنے کام پہ جانا, آپ 11 بجے لائٹ بند کرتے ہو اور صبح 3 بجے لائٹ دیتے ہو واپس. خدا کا خوف کرو. یہ چیزیں دیکھیں پورے پاکستان بھر میں اس تک یہ سفر کر رہے ہیں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز جہاں تک بھی جائے, ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں. آپ ٹھیک ہے, اب لوڈ شیڈنگ آپ کر رہے ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کا کوئی ٹائم ایسا رکھیں کہ جس کو کوئی لوگوں کا نقصان نہ ہو. آپ ان کی رات خراب کر رہے ہو, پھر وہ اس سے لوگ دیکھیں, یہ ڈپریشن کیا ہے, یہی تو ڈپریشن ہے لوگوں کو, کہ رات کو ان کو صبح اپنے جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, رات کو ان کو نیند نہیں مل رہی ہے, اس پھر صبح وہ لڑتے ہوئے جاتے ہیں, آفس میں بھی لڑتے ہیں, پورا دن لڑتے رہتے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں ہمیں اس چیز پہ بڑا کام کرنا ہے. سوشل ورکر جو ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکومت تک پہنچیں, حکومت کے وزیروں تک پہنچیں کہ اس مسئلے کا حل نکالیں. ہم تو حل بتاتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے تنقید کرتے ہیں, ان کو حل بتاتے ہیں کہ اس کا حل نکال لیں. اگر آپ کو لوڈ شیڈنگ گیس دیکھیں جو ہماری اپنی پیدا کردہ چیز ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج سے 2001-2007 تک جو ہے نا پاکستان میں گیس بہت تھی, کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں, سنا ہی نہیں تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. آج آپ کی گیس آپ کو ملتی نہیں ہے.
بالکل. اگر ہم جو ہے الیکشنز کا ٹائم ہو چکا ہے, اگر ہم دیکھیں یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہم غریبوں کو جو ہے وہ 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے, کوئی آ کے کہتا ہے کہ لاہور میں جو ہے میرے باپ نے بہت کام کیا ہے, جو ہے اورنج لائن بنائیے, کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے یوتھ کے لیے کام کریں گے, پر یہ چیز نظر نہیں آتی. صرف الیکشنز کے ٹائم میں یہ کہوں گی کہ صرف الیکشنز کے ٹائم ہی کیوں جو ہے یہ سیاستدان ہیں ان کو غریبوں کے زخم نظر آتے اور مرہم پٹی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ میری بہن صرف 1 مہینے کے لیے نظر آتے, پھر اس کے بعد 5 سال وہ زخم نظر نہیں آتے, کیونکہ یہ بڑی بدبختی ہے. اور اب میرے خیال میں قوم سمجھ گئی ہے, اب کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے, بالکل اب کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے جو آپ نے بات کی, مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی بات اور خوشی بھی ہوئی کہ کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اپنے ہی کاموں کی تعریف کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ لاہور دیکھیں, میں وہی بات کرتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے اگر کسی نے کام کیا تھا تو اس کو ساری زندگی کے لیے اگر کہتے رہو کہ ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے یہ کیا, تو کب تک یہ چلے گا. بلاول صاحب نے جس طرح کہا کہ میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا, تو یہ ہم خواب دیکھ سکتے ہیں, میں اور آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے میں 300 مفت یونٹ بجلی دوں گا. پھر ساتھ میں ان کا یہ تھا کہ جو ہے سیلاب زدگان کے لیے 2000 کے قریب پکے گھر بنائے گئے ہیں اور غربت ختم ہو جائے گی. پھر ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ غریب عوام کو جو ہے ہم بغیر سود کے قرض دیں گے. میں نے کہا کہ قرض تک کی بھی نوبت آ گئی, آپ ایسا سسٹم بناؤ کہ قرض کی نوبت ہی نہ آئے. ایسے ہی بات ہے. یہ جو نعرہ ہے آج سے پہلے بھی ایک لیڈر نے لگایا تھا, جو آج کل مجھے نظر نہیں آ رہے, پتہ نہیں کہاں ہیں وہ. انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا. تو میرے خیال میں 3.5 سال انہوں نے ضائع کیے ایک ہی چیز کے اوپر. ہم روزانہ ٹی وی دیکھتے تھے, روزانہ سنتے تھے چور چور چور, لیکن افسوس یہ ہوا کہ وہ چور بھی نہ پکڑے گئے, اپنے پاس بھی چور نکل گئے. تو یہ تو نعرے اب لوگ سن چکے ہیں, اس پہ تو کوئی عوام کان نہیں دھرے گی کہ پکے گھر, بجلی فری, یہ سب چیزیں ہم نے خود ہی بنانا ہے, کسی نے ہمیں کچھ نہیں دینا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اب سمجھ لینا چاہیے تاکہ ان کو ووٹس دیتے وقت ضرور, میں سمجھتا ہوں, میں لوگوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں, میں بھی الیکشن کمپین کر رہا ہوں, کہ میں لوگوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ووٹس ڈالنے سے پہلے اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لینا, اپنی گلی کو دیکھ لیں, کتنے گٹر کھلے ہیں, گلی کیوں نہیں بنی اتنے عرصے سے, مطلب آپ کی گلیاں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جہاں کے ان کے وزیر یا ایم این اے ایم پی ایز کسی کچی آبادی میں بھی رہتے ہیں نا, تو ان کے گھر کے باہر ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے. لیکن آپ کی اور میری گلی کے باہر ایک دن روڈ صاف ہوگی, دوسرے دن نہیں ہوگی, تھوڑا آگے جائیں گے ایک گٹر کھلا ہوگا, تیسرا کھلا ہوگا, بس الیکشن کے آج کل آپ کو نظر آئے گا سب کچھ. لیکن یہ چیزیں مستقبل دیکھیں آپ, ہم اس وقت کراچی شہر میں بیٹھے, میں شہر کی بات کروں گا. شہر کے اندر میں ہمیشہ بڑے بڑے سیاستدان جو قائدین ہیں ان کو کہتا ہوں کہ کبھی شہر کے اندر جا کے وزٹ کریں. آپ شارع فیصل سے اتر جائیں نیچے تھوڑا سا, یا ڈیفنس کی روڈوں سے ہٹ جائیں, آپ کورنگی چلے جائیں, آپ نیو کراچی چلے جائیں, اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, آپ جائیں اندر, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار لوگ کس طرح سے اپنا وقت گزار رہے ہیں, کس طرح سے اپنا وہ کر رہے ہیں. ابھی میں 2 دن پہلے میرے خیال میں یہاں پہ چلا گیا ہوں, یہ کورنگی ضیاء کالونی اور ناصر کالونی کے درمیان بیچ میں روڈ ہے, ڈبل روڈ ہے, پانی کا سیلاب دیکھیں. مسجد میں لوگ جو لانے کے لیے جگہ نہیں ہے, کاروبار لوگ کر رہے ہیں, وہی گندا پانی ان کی پانی کی لائنوں میں جا رہا ہے, پی رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کون سا پاکستان ہے, کوئی آیا نیا پاکستان, ہمیں پرانا پاکستان چاہیے قائد اعظم والا. بالکل. آج سے پہلے جو کبھی کبھی کام ہوتے تھے, اب کے حکمرانوں نے سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے لیے آپ کام کریں, نہیں کریں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اصل میں جب کرسی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں نا, تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے. اس کرسی کی اہمیت سمجھیں. اللہ نے آپ کو اگر کوئی پاور دی ہے تو عوام کے لیے دی ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے دی ہے. 5 سال آپ کے گزر جائیں گے, پھر آپ کو لوگ نہیں پہچانیں گے. آج دیکھیں نا, لوگوں کی گاڑیوں میں لوگ پتھر مار رہے ہیں, لوگ تنگ ہیں. بابر صاحب یہ دیکھ کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے 2000 سے زیادہ وہ جو ہے وہ پکے مکان بنائے جائیں گے, تو سیلاب آیا تھا جو ہے وہ 2021-22 میں سیلاب آیا تھا, ٹھیک ہے, تو ابھی ان کو یاد آ رہے ہیں پکے گھر بنانے. وہی ہے نا, دیکھیں مزہ تو تب تھا کہ جیسے سیلاب ختم ہوا تھا اسی وقت گھر بننے شروع ہو جاتے. اور
اس کے بعد چلے سیلاب زدگان کو آپ ایک طرف کریں, ان کو ان کی مدد ہو رہی ہے, آپ جو مدد کرنی تھی تو آپ اس وقت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ شہر میں آئیں, آپ نے شہر کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں 2 قطرے بارش کے گرے نہیں گرے, پورا اورنگی ٹاؤن ڈوب گیا, پورا کراچی ڈوب گیا, آپ کا ڈیفینس ڈوب رہا ہے پورا. اب ڈیفینس بالکل صحیح بات ہے, اب ڈیفینس میں بھی لوگ جو ہے نا ڈوب رہے ہیں, جس طرح پچھلی دفعہ ڈوبے. ڈیفینس ہے, پر ڈیفینس بھی 2 قطرے پانی سے بارش کہاں ڈیفینس ہے؟ ابھی آپ ادھر چلیں, آپ دیکھیں ڈیفینس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے. اب ڈیفینس کہاں ہے؟ جب آپ شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے, شہر کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ سیلاب زدگان کے لیے 2000 جو ہے پکے مکانات بناؤ گے, آپ گاڑیاں بنا رہے ہو. اگر میں دوسرے کی بات کروں, آپ جو ہے وہ اورنج لائن بنا رہے ہو, آپ میٹرو چلا رہے ہو, آپ بس اسٹاپ بنا رہے ہو, تو آپ شہر کے لیے بنا رہے ہو جہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. سڑکیں ٹوٹی نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اچھی اچھی بسیں لا کے چھوڑی ہیں, یہ بسیں یہیں ختم ہو جائیں گی, یا ایسی روڈیں ہیں جہاں پہ یہ جاتی ہیں. اگر آپ نے ٹوٹل شارع, میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ اگر آپ نے ٹوٹل شارع فیصل ہی چلانی ہے تو پھر معذرت سے ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو اورنگی ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, جو فیڈرل بی ایریا میں رہ رہے ہیں, جو کورنگی میں رہ رہے ہیں, جو لانڈی میں رہ رہے ہیں, جو جن لوگوں کے لیے دیکھیں سفر کی ضرورت ہے. آپ اگر مثلا شارع فیصل میں ایک آدمی رہ رہا ہے, وہ اگر گاڑی سے اتر کے تو وہ محمود آباد کے اندر دور اعظم بستی تک جائے گا, تو اس کے لیے میٹرو کیا فائدہ؟ پھر وہ کتنا پیدل جائے گا, کتنا اس کا گاڑی میں رکتا. مزہ تب ہے کہ آپ کے تمام روڈیں بنیں اور ہر جگہ میں چھوٹی بڑی گاڑیاں چلنی چاہیے. تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا فورنر کو دکھانے کے لیے ہم نے بڑی بڑی روڈیں بنائی ہیں. اور یہ جو میٹرو بنتے ہیں, یہ جو آپ پل وغیرہ بنا رہے ہو, اس کا جو آپ اس کو توڑتے ہو, اس کا ملبہ جات کہاں جاتا ہے؟ آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہو, ایک ایسے ایریا پہ آپ اس کو رکھتے ہو, یا آپ اس کو جو ہے وہ لوکل سڑکیں آپ ان پہ رکھ رہے ہو جہاں پہ لوگوں کو سفر کرنے میں بہت زیادہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اپنے لیے میں نے آپ کو کہا کہ ساری سہولتیں ہیں, اپنے لیے روڈ بن رہی ہے کہ یہاں سے ہم نے نکل کے جانا ہے, یہ روڈ اچھی ہو, لیکن اس پاکستان کا جو غریب شہری ہے یا غریب بزنس مین ہے, جو ٹیکس دینے والا آدمی ہے, ٹیکس پیئر ہے, اس کے گھر کے پار کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک وزیر ہے جو ٹیکس بھی نہیں دیتا, جو عوام کے پیسے کھاتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی, بتہ خوری, ہر چیز. یہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں, مشیر ہیں, یہ کیا چپ بیٹھتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت میں سے نکلتے ہیں, جب یہ بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان کو بنا دیتے ہیں, وہ جب یہ بن جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں, پھر یہ آپ سے بات نہیں کریں گے. ابھی تو آپ کے گھروں میں 10 چکر لگائیں گے, اس کے بعد پھر بات نہیں کریں گے, الٹا وہ غصہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روک دیا, میری گاڑی کے آگے آ گئے. ان کی گاڑی بہت بڑی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کے آگے نہیں جانا. یہ اب تو اس وقت جو اس طرح بنے کہ آپ کے پاس 10 دفعہ آئیں گے کہ آپ مجھے ووٹس ڈال دیں. جب ڈال دیں گے یہ ہمیں 5 سال ملیں گے نہیں, تو مجھے آپ بتائیں پھر ہم ایسے لوگوں کو کیوں ووٹس دیں. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کو نامینیٹ کریں یا انہی لوگوں کو سامنے لائیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ووٹس لینے کے بعد لوگ اسلام آباد یا سندھ اسمبلی میں رہیں, آپ کو نظر ہی نہ آئے. بالکل. اور سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سیاست کریں, ٹھیک ہے, آپ دشمن داری نہ کریں. ایک کسی کے بال نوچے اور دوسرا سیاستدان کسی کا گلا پکڑ رہا ہے, تو یہ آپ ایک ملک کو ایک وزیر اعظم دینے کے چکر میں آپ اس ملک کے عوام کو کون سا میسج دے رہے ہو ملک کے عوام کو, کہ آپ دشمن داری کرو. پھر تھوڑے دنوں بعد آپ نوٹ کریں, ابھی ان کی انگالی گلوچ آپ دیکھ لیں سب کو, اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ساتھ بیٹھے ہوں گے, پھر سارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو فطرت ہے, یہ تو فطرت ہے. پھر اس وقت ان سے پوچھیں کہ آپ نے دوسرے کو گالیاں. اچھا, میں کئی دفعہ وزٹ بھی کیے, یہ آپ میں ان ناظرین تک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوش نہ ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دیتے. یہ شام کو کوئی کسی سے معافی مانگتے ہیں فون کر کے, یار میں نے تمہیں یہ کہا تھا تو معاف کر دینا. پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں, وہاں پہ جو کیفیٹیریا ہے, جو کنٹین ہے, اس پہ اندر جب ہال میں جاتے ہیں نا, اسمبلی ہال میں, تو وہاں کوئی کسی کی ماں بہن ایک کرتے ہیں, کوئی فائلیں مار رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. جب وہاں آتے ہیں باہر یہ کھانا وانا کھانے کے لیے, تو ایک ہی پلیٹ میں 7 کھانا کھاتے. نون لیگ, پیپل پارٹی, MQM, سارے ایک ہی ٹیبل بیٹھ کے کھانا کھاتے. میں اس وقت لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس وقت ان سے پوچھیں کہ آپ کیا وہاں اندر یہ کیا کر رہے تھے؟ ہمیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں سب کچھ, وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دنیا کے ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے, ہم ایٹمی ملک ہیں. ہم سے تو 10 سال بعد آزاد ہونے والا ملک وہ آج کہاں ہے؟ آپ اس کو ہے. دیکھیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں وہ کدھر ہے, آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں وہ کہاں ہیں. ہم کیوں, ہمیں اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے, مال و مال کیا ہوا ہے اللہ پاک نے, لیکن ہم کام نہیں کرتے. ہمیں اصل میں باہر کا پڑا ہوا ہے کہ امریکہ جانا ہے,
انگلینڈ جانا ہے، فلانا اور جانا ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے دماغ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہم صرف لوگوں کی غلطیاں نوٹ کریں گے کہ اس پارٹی کی غلطی یہ ہے، اس پارٹی کی غلطی وہ ہے، ہم کبھی اچھائیاں نہیں دیکھیں گے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. چاہے وہ ہم سیاست کو الگ سائڈ پر کریں، ہم کسی بھی بندے کی اچھائی نہیں دیکھیں گے، سب سے پہلے ہمیں اس کی خامی ڈھونڈنی ہے. اور پھر دیکھیں یہ آ گئے ذاتیات پہ، جو آپ نے پہلی بات کی، یہ ہیں سب ذاتیات پہ، آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں کوئی کسی کو. ذاتیات جب آ جاتی ہے وہاں ملک ہمیشہ پیچھے جاتا ہے. آپ کو میں بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کی سوچ اپنی اپنی ہے، میری اپنی سوچ ہے، ہم نے بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے بہت زیادہ. لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے چلا گیا. میں کہتا ہوں نہیں، ہمارا ملک ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے چلا گیا. اگر دیکھیں سیاستدانوں کا منشور اگر پاکستان ہوتا، پاکستان کے لیے وہ مل بیٹھتے، سیاست اپنی اپنی کریں، پارٹیاں اپنی اپنی ہوں، لیکن کم سے کم کوئی بھی پارٹی، میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اگر وہ جیت کے آ گئی ہے تو اس کو 5 سال کے لیے سارے سپورٹ کریں تاکہ وہ کام کرے. اگر وہ کام نہیں کرتی وہ خود ایکسپوز ہوگی. سب سے پہلے مین چیز ہے جو الیکشن کے ٹائم میں جو جلسے وغیرہ کیے جا رہے ہیں جن پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، جو جلسے میں لوگ آ رہے ہیں، باقاعدہ بہت سارے ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے جو ان کو پے کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بریانی کھانے کے لیے آ گئے جلسے میں، یہ ہے پر ووٹ ہم اس کو دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو گئی. اگر ہم دیکھیں کہ ایک جلسہ کرنے میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ جلسہ کرتے ہو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہو، نیٹ ورکس بند کر دیتے ہو، آپ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیتے ہو. ایسا ہی ہے. اس سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور جو آپ عوام کو بلا رہے ہو، وہاں پہ عوام کو پیسے دے رہے ہو، اس کو بلا کے آپ ہمارے جلسے میں، اور جو آپ جلسہ بھی کرے وہ بھی عوام کا پیسہ، اور جو عوام کو دے رہے ہو وہ بھی عوام کا پیسہ. ہمارا. ابھی دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ بینرز اور جھنڈے جو ہے نا فوراً اتارے جائیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، اس سے بڑا ایک شہر کا نظام سارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ظاہری بات ہے جس طرح جو پوزیشن جا رہی ہے تو غریب ملکوں میں شامل ہو گیا نا. ہمارے پاس یہ روتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، روزانہ بھیک مانگتے ہیں، خود بھی بیکاری مانگتے ہیں، ہمیں بھی بیکاری بنایا ہوا ہے لوگوں کے سامنے. اب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ الیکشن کمپین ایسی ہونی چاہیے کہ ڈور ٹو ڈور گھر ہونی چاہیے، اور پمفلیٹ کی شکر میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں ایک پمفلیٹ چلا جائے. بڑے بڑے بینر لگا رہے ہیں، آپ والی بات ہے، اربوں روپے آپ خرچہ کر رہے ہو، تو کیا آپ کو غریب نظر نہیں آ رہا ہے؟ میں آپ کو وہی بات کروں گا کورنگی کی. وہاں جب میں گیا تو میں نے کہا دیکھیں ان کے آفس میں بعد جا کے دیکھیں کیسے بڑے بڑے عالیشان آفس بنا دیے، اور یہاں اندر جو ہے نا گندا پانی کے ساتھ روڈیں بھری ہوئی ہیں. یہی پیسہ اگر اس روڈ پہ لگتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کی مشینیں لا کے وہ روڈیں صاف کرا کے پانی نکل جائے، لوگوں کی زندگی آزاد ہو جاتی. تو یہ چیزیں ہمیں بھی اب عوام بھی نوٹ کر رہی ہے. دیکھیں عوام، میں نے دیکھا ہے عوام نوٹ کے، ہم ہاریں یا جیتیں. میں نے ایک سمپل چھوٹے سے ایک بینر بنوا لیے جو ہینڈ پیسٹ جو ہوتے ہیں جو گھروں میں دیں گے. ہم یہ ایک روایت کرنے چاہتے ہیں کہ جس نے ووٹ دینی ہے دے گا، جس نے نہیں دینی نہ دے. لیکن کم سے کم یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. پورے شہر کی روڈیں بند کی ہوئی ہیں، اتنے جھنڈے ہیں، اتنے بینرز ہیں کہ اور یہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے اس سماعت میں یہ کہا تھا کہ اگر اس چیز میں جو ہے پولیس یا متعلقہ ادارے بھی ملوث ہیں تو آپ اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرو. اور کافی حد تک صاف کر چکے ہیں. میں آج نوٹ کر رہا تھا کہ جس جگہ میں بہت زیادہ تھے کافی حد تک پولیس بھی اتار رہی ہے چیزیں. اور جو ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس امیدوار کا جو اگر فلیگ ہے، بینر ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف بھی جو ہے اس کو میرے خیال میں نائل کرنا چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور 31 جنوری تک کے یہ پوری رپورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جانی چاہیے 31 جنوری تک کے، کہ اس میں مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنے بینرز اور فینا فلیگز ہٹائے گئے، اور ان میں جو ہے کتنے امیدواروں کے خلاف کارروائی کی گئی، کتنے پولیس جو ہے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جتنے متعلقہ ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور باقاعدہ الیکشن کمیشن سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس طرح کے لوگوں کے کاغذات جو ہے آپ نہ لیں، بالکل نہ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں ورکنگ کر رہے ہیں، ہم ہر الیکشن کی ویڈیو بنا کے اپنے پاس سٹور کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی پیش کریں گے جا کے کہ دیکھیں آپ کے آرڈر، دیکھیں جب تک ہم اپنے سپریم کورٹ کا یا اپنے اداروں کے آرڈر کو برقرار نہیں رکھوائیں گے، ان کی آرڈر کی پاور نہیں کرائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم پھر پیچھے چلے جائیں گے، ملک پیچھے ہی جاتا رہے گا. اس لیے کہ پھر یہ پاورفل ہے تو ایک چیف جسٹس پاورفل نہیں ہے، یا سندھ ہائی کورٹ پاورفل نہیں ہے، سیاستدان پاورفل ہیں کہ اس کے کہنے پہ وہ کہیں گے نہیں ہم آپ کے آرڈر کو نہیں مان رہے، جھنڈے لگے رہیں گے. لازمی بات ہے کہ ادارے کے کوئی بھی ادارہ آپ کو اگر آرڈر کرتا ہے یا وہ دیتا ہے کہ شہر کی اچھائی کے لیے، تو وہ ہر سیاستدان کو سب سے پہلے اپنے بینر اتارنے چاہیے کہ میرے لیے، ورنہ 2-4 کو نائل کریں تو دیکھنا کیسا شہر صاف ہوتا ہے. اور بے تک کے جھنڈے ہیں، بے تک کے پوسٹر ہیں. اور مجھے یہ جو ہے
چیف جسٹس کی بات بہت زیادہ اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ شہر کو شہر بناؤ, جنگل نہ بناؤ. جنگل نہ بناؤ, یس بالکل یہی بات, ایسی پورا بات. جنگل کی طرح بنا ہوا ہے, نظر نہیں, میں کہوں گی کہ کہیں ہر کوئی طرف ایڈریس لکھا جھنڈے ہوتا ہے, ہی کوئی جھنڈے. بینر لگا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو نہیں پتہ چلتا ہم کہاں جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ میں کہوں گی کہ اس چیز کے اوپر بھی کارروائی کی جائے, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ اسپیکر لگا کے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر یہاں سے یہ گاڑی گزر رہی ہے اتنے لاؤڈ آواز میں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کے سر میں درد ہو, یا کوئی ضروری وہ ہو کہ آپ اس طرح سے اتنا شور کرتے ہوئے جا رہے ہو. یہ پوائنٹ آپ کا بڑا وائلٹ پوائنٹ ہے, اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ مجھے افسوس ہے کہ وہ بڑی دینی جماعت ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے تکلیف ہوئی. میں جب اس کے پاس سے گزرا, کہیں ایک میت تھی, تو میں اسی میت بس میں بیٹھا تھا, تو آگے وہ ان کی ریلی جا رہی تھی. پڑھے لکھے علماء تھے, جن سے ہمیں علماء جن کو میں کہتا ہوں, انہوں نے وہ وائلیوم بند نہیں کیا کہ ڈیڈ باڈی جا رہی ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا تمیز کر کے کھڑے ہو جائیں. ان کے اسی طرح وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم سب پہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, ان کے اندر سے ہی چیزیں ختم ہو گئی. جتنے بڑے بڑے لاؤڈ ہیں, اسپیکر بج رہے ہیں, گھروں کے پاس سے جا رہے ہیں, کوئی وہی باپ والی بات, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کس تکلیف میں ہے, تو تھوڑا سا جو ہے نا ضروری ہے. اس کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے, اس طرح کی گراؤنڈ ہو, وہاں جا کے اپنا پروگرام کریں, ختم کریں. سب سے پہلے اس چیز کی آپ کو نیڈ نہیں ہے, سب سے پہلے آپ اپنے پارٹی کو, آپ اپنے ادارے کو اس طرح سے اسٹرانگ کرو کہ آپ کو ان جلسوں کی بھی ضرورت نہ ہو. آپ جو عوام ہے وہ خود آ کے آپ کو ووٹ دے, بالکل یہ چیز ہونی چاہیے. عوام خود آپ کی تعریف کرے, آپ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرو. آپ دنیا میں دیکھیں جہاں سب سے بڑی جمہوریت امریکہ ہے, آپ دیکھیں ان جمہوریت میں صدر الیکٹ ہوتا ہے, کون سے وہاں بینر لگتے ہیں, کون سے جھنڈے لگتے ہیں. کچھ وقت الیکشن چلتا ہے وہاں پہ. میں سب سے پہلے اس چیز کے بھی حق میں ہوں, مخالفت کرتا ہوں کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشن نہ کروائیں, صوبہ وائز الیکشن کروائیں. ایک صوبے کے کمپلیٹ ہوئے, دوسرے صوبے, دوسرے سے ہوئے تیسرے, تاکہ تمام فورسز وہاں لگائیں, تاکہ یہ جو دھاندلی والا ایشو ہے نا ختم ہو جائے. تمام صحیح جو آفیسر لگ جائیں اور لوگوں کے الیکشن طریقے سے کروائے جائیں. ایک صوبے کی رپورٹ آئے, پھر دوسرا صوبہ, تیسرا صوبہ, پھر جو ہے نا مثلا 5 صوبے ہیں نا بنائے ہوئے ہیں, تو 5 صوبوں میں 1 مہینہ لگتا ہے نا, تو 1 مہینے میں الیکشن کروا کے 1 مہینے بعد رپورٹ پیش کریں جی کہ فلانی پارٹی جیتی ہے اور فلانی جو ہے نا اپوزیشن ہے اور اس کو حکومت دیں. تو پھر آپ دیکھیں نظام کیسے ہم وہاں, آپ ایک افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, شاید آپ بھی گئی ہوں گی باہر, دیکھا ہوگا آپ نے, یا جو لوگ باہر جاتے ہیں وہاں جا کر یہی ہمارے پاکستانی اتنے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ اس سگنل کی بھی بڑی پابندی کرتے ہیں, ہر چیز کی بڑی پابندی کرتے ہیں. یہاں آ کر نا تو پتہ نہیں کون سا جن چڑھتا ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں. جو ہے وہ چیز بتا دوں, ہمارے جو ہے مہمان آئے تھے وہ باہر سے, تو انہوں نے کہا کہ پان کھانے چلتے ہیں. ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, چل رہے تھے پان کھانے, تو اورنگی ٹاؤن میں ہی پان کھانے گئے تھے. تو ہم یہ جو میٹھا پان ہوتا ہے ٹھیک ہے, شوق سے, تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ پاکستان آئے تو پاکستان کے وہ پان ٹرائی کریں گے. تو ہم نے نا کہ بہت سارے ٹائپ وغیرہ فائر پان ہو گیا, تو وہ ہم نے ٹرائی کیا. وہ کیا پان ہوا, وہ کہہ رہے کہ میں تھوکوں کہاں پہ. ہاں ایسا ہے, باہر کے لوگ بالکل یہی بات ہے. تو وہ اس سے پان والے سے پوچھا کیا میں کہاں تھوکوں, تو اس سے بولا تھوک دو یہیں پہ. تو کہہ رہے کہ نہیں مجھے تو پولیس لے کے جائے گی. تو کوئی پولیس نہیں لے کے جائے گی, آپ یہاں پہ تھوکو. تو کیا ہمارے ملک تو ایسا نہیں ہوتا, وہاں ایسا نہیں ہوتا. اگر میں یہاں پہ تھوکوں تو ودن سیکنڈ پولیس آگے مجھے یہاں سے اٹھائے گی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں دنیا میں ایسا ہے نا, آپ دبئی میں چلے جائیں, یہاں ہمارے اس وقت دبئی میں سب سے زیادہ لوگ جا کے وہاں بزنس کرتے ہیں, تو وہاں ہر چیز کا دیکھیں. آپ ایک چیز اور دیکھیں, کاش ایسے بادشاہ ہمیں بھی ملیں, ایسے لوگ ہمیں ملیں. دبئی کا جو شیخ ہے, جو مملکت دبئی ہے, وہ صبح اٹھ کے اپنے بغیر پروٹوکول کے پورا شہر گھومتا ہے. وہ شہر گھوم کے تو جا کے ایک جو ان کے سینٹر بنے ہوئے وہاں جا کے ایک جگہ بیٹھ کے اپنے کافی کا کپ پیتا ہے. لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ بیٹھا ہے, ملتا ہے, لوگوں سے جلتا ہے. تو یہ دیکھیں کیسی حکمرانی ہے. ہمارے یہاں ہمارے یہاں اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اگر کوئی سیاستدان بھی ہو, اس کو ایسے پروٹوکول دی جاتی ہے, ایسے پروٹوکول دی جاتی ہے. اس سے پہلے رینجرز کی گاڑی جا رہی ہے, پولیس کی گاڑی جا رہی ہے, سیکیورٹی جو ہے پھر ان کی گاڑی جائے گی, ان کے پیچھے روڈ بند کر دیا جاتا ہے. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ 100 گاڑیاں وزیر اعظم کے ساتھ, 100 گاڑیوں سے بھی زیادہ, 150 گاڑی کا پروٹوکول وزیر اعظم کے ساتھ چلتا ہے. 50 60 70 گاڑی تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا بھی وہی جان ہے اور ان کا وہی جان ہے, سانس تو وہی ہے ہماری, ٹھیک ہے. پھر ان کو اس طرح کا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ آ کے پبلک میں تو نکلیں, پبلک میں نکلیں. یہ دیکھیں ایک بات تو انہوں نے ایشو بنایا ہے کہ جی وہ فلانی تھریڈ ہے, فلانی تھریڈ ہے. بھائی کوئی تھریڈ نہیں ہے, آپ نے یہ ایشو بنا لیا ہے سارا کچھ کرنے کے لیے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو سیکیورٹی دیکھیں پاکستان کا پیسہ ضائع نہ کرے. اگر میں کہوں کہ لوگ خود کو شیر سمجھتے ہیں نا تو شیر پروٹوکول کے ساتھ نہیں وہ تو پھر اکیلا ہی گھومتا ہے نا, وہ تو پھر. اور اگر فرض کریں سپوز کہ موجودہ حالات میں کسی کو کوئی پرابلم ہے, پریشانی ہے, تو وہ اگر اتنا بڑا سیاستدان ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی لے نہ. آپ حکومت کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو, اس کو کیوں ضائع رہے, اپنی اویل کریں, اپنے لوگ لے لیں, پرائیویٹ سیکیورٹی سے گارڈ لے لیں, تاکہ چلو بھائی ٹھیک ہے آپ کا جیب کا پیسہ ہے, ایشو نہیں ہے. آپ حکومت کے پولیس والوں کو بھی لیا ہوا ہے, سب لیا ہوا ہے, حکومت کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, آپ کو اتنے بڑے وہ ہیں کہ آپ کو سارا کچھ نہ ملے, ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. الیکشن سے پہلے بھی جو ہے عوام متاثر ہو رہی ہے, عوام کا خون بہہ رہا ہے, عوام کے پیسے جا رہے ہیں, عوام ٹیکس ادا کر رہا ہے. الیکشنز کے بعد بھی یہی چیز ہونا ہے, جلسے ہوتے ہیں تو عوام کو نقصان, الیکشنز ہوتے ہیں تو عوام کو نقصان, کچھ بھی ہو رہا ہے تو نقصان صرف عوام کو ہی ہو رہا ہے. عوام کو ہو رہا ہے, بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اور لازمی ہے کہ پاکستانی قوم کو, اب میرے خیال میں دیکھیں میں بات وہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان نسل ہو گئی, قوم بھی نہیں دیکھتی کہ کون سا بندہ صحیح ہے, کیا کریں, ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہوتا. اور جو ایک دفعہ ووٹس لے کے آتا ہے وہ اتنا شیر ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو پاکستان ہی نہیں ہے. بالکل. تو میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا, اور باقاعدہ جلسوں میں یہ چیز کہا ہے کہ اگر ہماری جو ہے وہ پارٹی اس شہر سے ہٹ گئی تو وہ شہر لاوارث ہو جائے گا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ہمیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایک پارٹی کا نعرہ تھا کہ نیا پاکستان, تو ہم نے کہا تھا ہمیں قائد اعظم کا پاکستان ہی اچھا تھا. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا, تو پاکستان بنانے کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے تو ملک چلتا رہا. لیاقت علی خان آئے, وہ بھی چلے گئے, ملک چلتا رہا. آپ چلے جاؤ گے تب بھی ملک چلتا رہے گا, ملک نہیں رکتا, یا کوئی گھر نہیں رکتا. دیکھیں گھر کا سربراہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ گھر بھی چلتا ہی رہتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دعوے چھوڑ دینے چاہیے کہ میرے سوائے ملک نہیں چل سکتا, میرے سوائے جو ہے نا ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہمارے سیاستدانوں کے یہ دعوے ہیں دورے معیار کے, ان کو چھوڑنا چاہیے. ہمیں سیاست نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو, میں سچی آپ کو بات بتاؤں, بہت نقصان پہنچایا. سیاسی پارٹیاں کی جس کو ہم نے سب سے زیادہ چاہا تھا, پوری قوم نے بھی چاہا تھا, محترم عمران خان صاحب نے 3.5 سال جو ہے نا انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے. مجھے ایک پروجیکٹ بتائیں کہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ دیا ہو, الٹا قوم کو گمراہ کر دیا. اسی طرح یہ سیاستدان ہیں, انہوں نے بھی کوئی, میں وہی بات کہوں گا کہ 20 سال پہلے اگر کوئی کام کیا تو وہ آج بھی وہی گنوا رہے ہیں. بھئی اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے. اب تو ملک اتنا مشکل میں آ چکا ہے کہ نہ پیٹرول دیکھیں مہنگا ہے, تیل دیکھ, ہر چیز مہنگی ہے, کھانے پینے کی. دنیا کے ملکوں میں کھانے پینے کی چیز ایک بات یاد رکھیں کہ سستی ہوتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوتی ہے. ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں سب سے مہنگی ہے. بالکل. ایک غریب آدمی ہوٹل پہ بیٹھتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کام کرتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ میں مرغی بھی کھا لوں, میں کچھ کھاؤں, لیکن اس کی جو دیہڑی لگائی ہوئی تھی اس کی جیب افورڈ نہیں کرتی. وہ مشکل میں دال یا سبزی کھاتا ہے, اس کے ساتھ 2-3 روٹیاں بھی اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس کا 400-450 روپے کا بل بنتا ہے. بالکل. 50 روپے کی 40 روپے کی چائے کا کپ ہے. پراٹھا صبح ناشتہ ہوتا ہے غریب آدمی کا, 1 کپ چائے 1 پراٹھا. وہ اگر 1 پراٹھا لیتا ہے تو 50 روپے کا, چائے بھی 40 روپے کی, تو 100 روپے کا تو اس کا ناشتہ ہو گیا. پراٹھا 50 کا نہیں ملے گا. ہاں میرے خیال میں زمانہ گیا, میرے خیال میں زیادہ ہی ہوگا. لیکن میں وہی بات بتاؤں کہ 40 روپے کی چائے اگر 60-70 کا ہی پراٹھا ہے, 60 روپے کا چلنے لگا لے, تو آپ مجھے بتائیں 100 روپے کا. تو اس بندے کو اگر صبح ناشتے میں, بعض دفعہ دیکھیں مزدور لوگ ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کئی دفعہ ناشتہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے, بعض لوگ دن کا کھانا نہیں کھاتے. وہ اگر سوچے یار میں دوسرا پراٹھا بھی کھاؤں تو اس کی جیب اجازت نہیں دیتی. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا جو بڑے بڑے جو یہاں پہ لینڈ لارڈ حکمران ہیں, ان کے پاس تو ناشتے کی ٹیبل میں دیکھیں تو دنیا کی چیزیں لگی ہوں گی. بالکل. لیکن ہمارے پاس ایک غریب کے لیے پراٹھا اور چائے پوری نہیں ہوتی. بالکل. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ میرے جو ہے وہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے, اگر ہم یہ چیز دیکھیں جو ہمارے دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سوشل ورک سے جو ہے وہ حکومت پہ اور جو ہے میں سیاسی پارٹیوں پہ کیوں آئے, تو اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو سوشل ورکرز کام کر رہے ہیں, یہ جو فاؤنڈیشنز کام کر رہے ہیں ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں, ہمارے شہر شہر میں, ہمارے گلی گلی میں, یہ کام حکومت کا ہے. ٹھیک ہے, تبھی میں نے یہ ٹریک لیا کہ جو سوشل ورکرز کام کر رہے ہیں یہ کام حکومت کو کرنی چاہیے. سوشل ورکر جو ہے وہ سرکاری اسکول اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ سرکاری اسکول کو بہتر بنائیں. وہ تو سرکار کا کام ہے, وہ سوشل ورکرز کیوں کریں. یہ تھا میرا مقصد
کہ میں نے سوشل ورک جو میرا ٹاپک تھا، میرا ایک فاؤنڈیشن بابر فاؤنڈیشن والا میرا ٹاپک تھا، میں نے اس کو پالیٹکس میں کیوں سوئچ کیا؟ یہی وجہ تھی کہ میں یہ دکھا پاؤں جو گلی محلے ہماری جو ہے حکومت صاف نہیں کروا رہی، وہ سوشل ورکرز کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک شہر میں کتنے فاؤنڈیشنز آپ کو ملیں گے، کتنے آپ کو جو ہے سوشل ورکرز ملیں گے، تو بس اسی وجہ سے ملیں گے کیونکہ حکومت کام نہیں کر رہی. اگر یہ سارا کام سوشل ورکر کر رہے تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ صرف ایک دوسرے کے بال نوچنے، گلا دبانے، یا جو دوسرے کنٹریز کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں یہ چل رہا ہے. آپ کا جو جلسہ ہوتا ہے، آپ کے جلسے کی باتیں جو ہوتی ہیں، وہ صرف پاکستان یا پاکستان کے لوگ نہیں دیکھتے، دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کے یہ جو آنے والے حکمران ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اس طرح کے خلیج لینگویجز میں بھی بات کی جاتی ہے ان جلسوں میں. تو آپ اپنے پاکستان کو دوسرے کنٹریز میں کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نا مجھے بہت زیادہ بچکانے والی باتیں لگتی ہیں. کوئی آ کے اپنی تعریف کر دے گا، کوئی یہ بولے گا کہ میں آ کے یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا. آپ جو ہے باتیں کرنے کے بجائے آپ ایکٹ کر کے دکھاؤ، آپ عمل کر کے دکھاؤ، تاکہ جو ہے عوام آپ کی تعریفیں سننے کے لیے نہ آئے، وہ آپ کی تعریفیں کرنے کے لیے آئے. آپ ان کو پیسے نہیں دو کہ وہ آپ کی تعریفیں سننے کے لیے آئے، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، وہ خود آپ کی تعریف کریں، وہ خود یہ چیز بولیں کہ اس بندے نے میرے لیے یہ کیا ہے. میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ فلاں سیاستدان نے میرے لیے یہ کیا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ فلاں سوشل ورکر نے میرے لیے یہ کیا ہے. سوشل ورکر نے جو ہے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیے ہیں، سوشل ورکرز کی وجہ سے گورنمنٹ اسکول میں واپس رونق آ گئی ہے، واپس وہی ٹیچرز آ گئے ہیں جو پہلے چھٹیوں پہ جا چکے تھے، یا کوئی پرائیویٹ ٹیچرز آ کے جو ہے گورنمنٹ اسکول میں تعینات کیے جا رہے ہیں، جو ہے پرائیویٹ ٹیچرز آ کے گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ سارا کام سوشل ورکر کا ہے. یہ جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں کہاں ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب ایسا ہی ہے، پر اگر ہم کراچی کے شہر کو دیکھیں تو یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور جتنی بھی بہتری آئی ہے اور آئے گی یہ سوشل ورکرز کے بدولت ہے، اور یہ سوشل ورکرز ہم اور آپ ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے راستے کا ایک پتھر اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے سماج کے لیے، میں نے اپنے معاشرے کے لیے، میں نے سوشل کے لیے کوئی کام کیا ہے، تو یہ کام ہمیں جاری رکھنا ہے. اب آپ کو دینا ہے اپنے ہوسٹ کو اجازت، اور بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ. گل شاروں کا نشمار دے گی تیوستار اجازت انتم دعاؤں تی مراگش بندات کو دعاؤں تی مراگش ملاس کنی وش پہ باتیں خوش پہ گنج پہ باتیں. السلام علیکم، اللہ نگہبان، اللہ معیار.